बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज का जो हमारा मौजू है वो निहायत अहम टॉपिक है, और इस मौजू पर इस वक्त सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में खूब चर्चे हो रहे हैं, और इस मौजू के ऊपर अपनी अपनी राय दी जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो दुनिया में चलता है वो नैरेटिव वो होता है कि जिसको इंटरनेशनल मीडिया चाहती है कि वो प्रमोट हो। तो इंटरनेशनल मीडिया का जो नैरेटिव है वही इस वक्त लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस ताल्लुक से जो इस्लाम की तालीमात हैं उनका फितरी, अक्ली और नकली यानी जो टेक्सचुअल बेस है उसको बयान करें। आज का जो मौजू है वो दरअसल उसके तहत दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी जो है वो ये कि ईरान में इस वक्त जो सूरत हाल है और किस तरीके से हिजाब और पर्दे के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि ख्वातीन की एक तादाद जो यकीनन हजारों में होगी और हो सकता है कि लाखों में हो, वो इस वक्त सड़कों पर है या सड़कों पर रही है। और उनका जो एहतजाज है वो ट्रिगर किया है दरअसल एक खातून महसा अमीनी की डेथ के बाद, कि जिसको ईरान की मॉरल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और कस्टडी में उस औरत की मौत हो गई थी। तो उसके बाद फिर ईरानी खवातीन ने अपने बुरखे और पर्दे और हिजाब उतारना शुरू किए। इस मौजू पर बहुत से गैर मुस्लिमों ने और मुर्तद्दों ने हस्ब आदत स्ट्रीम की, चूंकि उनको मौका चाहिए कि इस्लाम के कौन से निज़ाम को और कौन से हुक्म को निशाना बनाना है। वो ये समझते हैं कि उनकी कामयाबी इसमें है कि 2-4 हज़ार लोग उनके उस नज़रिए के कायल हो गए हैं। लेकिन अफसोस कि वो इस अपनी इन हरकतों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा जो हमारा मौजू है और जो असल मौजू है वो ये है कि हिजाब दरअसल है क्या, उसकी क्या हुदूद हैं, क्या उसके ज़वाबित हैं, और उसके बाद जो वेस्टर्न लिबरल्स की तरफ से या उनकी फेंकी हुई हड्डियों को चूसने वालों की तरफ से जो एतराज़ात मुसलमानों के ऊपर या इस्लाम के ऊपर होते हैं, मसलन ये कि हिजाब बैकवर्डनेस का एक सिंबल है, उसकी वजह से औरतें बैकवर्ड हो जाती हैं, काम नहीं कर पाती, वगैरह वगैरह। तो इन एतराज़ात का क्या जवाब है, इंशाअल्लाह इस मौजू पर भी आज गुफ्तगू होगी। आज की स्ट्रीम इस एतबार से अहम है कि चूंकि ये मौजू ख़वातीन से मुताल्लिक़ है, इसीलिए हमने एक मशहूर दाइया और जो इस वक्त अपनी वीडियोस के ज़रिए यूट्यूब के ऊपर बड़ी बड़ी पॉपुलर हो रही हैं, मशहूर हो रही हैं माशाअल्लाह, और उनकी बातों को और से सुना जाता है और उनकी बातें बहुत दूर तक जाती हैं, उनकी वीडियोस वायरल होती हैं और उनकी रिसर्च के ऊपर एतमाद किया जाता है, खुसूसन जो कंपैरेटिव रिलीजन के ताल्लुक से वो रिसर्चेस करती हैं। माशाअल्लाह वो हमारे साथ होंगी सिस्टर अलीना अली। मैं उनके आने से पहले 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आज की जो वीडियो है, जो आज की स्ट्रीम है, उसका उन्वान है हिजाब ए सिंबल ऑफ फ्रीडम और अ सिंबल ऑफ ऑप्रेशन। इससे कोई आदमी ये गलतफ़हमी का शिकार ना हो कि हम हिजाब को इसलिए औरतों का हक करार देते हैं चूंकि हमारे नज़दीक औरत को इख्तियार है, औरत की ये फ्री विल के ऊपर मबनी है। ये एक दलील मगरिबी ममालिक में या मगरिबी मुआशरों में ये दी जाती है कि औरत को हिजाब का हक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि उसकी मर्जी, अब वो चाहे कुछ भी पहने। अगर वो चाहती है कि वो हिजाब पहने तो हुकूमत कौन होती है उसको बेदखल करने वाली या उसको उसके हिजाब पर पाबंदी लगाने वाली? हमारा ये नैरेटिव है ही नहीं। हम औरत को इस ताल्लुक से चॉइस नहीं देते हैं। इस्लाम औरत को इस ताल्लुक से कोई चॉइस नहीं देता। क्योंकि जब हम ये नैरेटिव इख्तियार करते हैं तो दरअसल ये मुनाफिकत के ऊपर मबनी नैरेटिव है।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہیں کہ جس طریقے سے ایک مغربی معاشرے میں رہنے والی، ویسٹرن سوسائٹی میں رہنے والی عورت کو حجاب پہننے کا حق ہے، تو ایک مسلم معاشرے میں رہنے والی عورت کو حجاب نہ پہننے کا حق ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا نیریٹو ہے ہی نہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم حجاب کو عورت کی مرضی کے تابع نہیں بناتے ہیں، بلکہ حجاب یا کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، یہ دراصل عورت کا بنانے والا، عورت کا خالق، مرد کا خالق، انسانیت کا خالق یعنی خدا طے کرے گا کہ اس کو کیا پہننا ہے اور کیا نہیں پہننا۔ اس میں عورت کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی معاشرے میں رہے، اس معاشرے میں اس کو اسی ڈریس کوڈ کو فالو کرنا ہے کہ جو قرآن کریم نے واضح انداز سے بیان کیا ہے۔ اس لیے فریڈم کے لفظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ حجاب کی جو بنیاد ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، بلکہ فریڈم کا جو لفظ ہم نے اپنے ٹائٹل میں استعمال کیا ہے وہ ہے فریڈم فرام لبرلزم، اس لیے کہ لبرلزم سے زیادہ ملیٹنٹ کوئی دوسری آئیڈیالوجی اس وقت آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ جس قدر خون خرابہ، دہشت گردی اس آئیڈیالوجی کے اندر ہے، اور جس قدر تشدد پسندی اس آئیڈیالوجی کے اندر ہے، اور جس طریقے سے یہ آئیڈیالوجی اپنے نیریٹیوز اور اپنے اقدار اور اپنی ویلیوز دوسروں کے اوپر تھوپنے میں بلیو کرتی ہے، اور اس کی جو مثال ہے وہ پورا جو کلونلائزیشن ہے، پورا جو کلونلزم کا پیریڈ ہے، وہ ساری دنیا اس سے واقف ہے کہ کیسے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو لبرلزم کے نام پر اور ویسٹرنائزیشن کے نام پر لقمہ اجل بنا دیا گیا۔ تو اصل میں اس لبرلزم اور اس آئیڈیالوجی سے فریڈم، یہ ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے، تو اس لیے میں عنوان کو سب سے پہلے کلیریفائی کر دوں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ عام طور سے لبرلز یا مسلم جو ماڈرنسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کریم میں تو نقاب کا لفظ نہیں ہے، برقعے کا لفظ نہیں ہے، تو یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ جب قرآن میں نہیں ہے تو پھر کیسے آپ عورت کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ عورت کو برقع پہننا چاہیے، اس کو نقاب پہننا چاہیے وغیرہ وغیرہ؟ حجاب کا لفظ بھی اس معنی میں نہیں آیا۔ مجھے یاد ہے کہ میری ایک ڈیبیٹ عارف محمد خان کے ساتھ ہوئی تھی، جو اس وقت بدقسمتی سے کیرلا کا گورنر ہے، اور معاف کیجئے گا کہ میں اس کی کوئی عزت نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو حرکتیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو معزز بنائیں۔ تو میرے ساتھ اس کی ڈیبیٹ ہوئی، وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی حالت ہوئی تھی۔ الحمدللہ اس نے ایک موقع پر یہ کہا کہ بھئی عورتوں کو حجاب کا پابند بنا دیا گیا، حجاب تو اس معنی میں قرآن کریم میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ماڈرنسٹ کا ایک عام نظریہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر نہ صرف یہ کہ پورے جسم کے پردے کو لازم کیا ہے، بلکہ چہرے کے پردے کو بھی لازم کیا ہے۔ یہ واضح طور سے سب لوگ سن لیں کہ چہرے کا پردہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن سے ثابت کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ہی شریعت ڈیپینڈ کرتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی، جس کو ہم کنسنسس بولتے ہیں، اس سے بھی ثابت ہے، اور قیاس یعنی انالوجی سے بھی، جو لاجیکل انالوجی ہے اس سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو جائے تو اب سنت کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی چیز اگر سنت سے ثابت ہو جائے تو اجماع اور قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو مختصر طور پر یہ آپ کے سامنے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی، جسٹ اے سیکنڈ، یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت سورہ احزاب کی آیت 59 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور بلیونگ ویمن یعنی مؤمنات خواتین سے، مؤمنین کی خواتین سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنے جلابیب ڈال لیں۔ یدنینا کا لفظ آتا ہے ڈالنے کے لیے، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنے جلابیب میں سے۔ اب یہ لفظ جلباب ہے کیا، اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ذالک ادنا، اپنی چادر میں سے، جلابیب کا ترجمہ چادریں، جلباب اس کا واحد آتا ہے، چادروں میں سے اپنے اوپر ڈال لیں، چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال لیں۔ اچھا، ذالک ادنا ان یعرفنا، یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے انگلش کا، ٹو ڈرا دیئر کلاکس اوور دیئر باڈیز، ذالک ادنا ان یعرفنا، in this way it is more likely that they will be recognized as virtuous، اس سے وہ زیادہ پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین، then they will not be harassed، اب ان کا جو سیکشول ہراسمنٹ ہے وہ نہیں ہوگا، وکان اللہ غفور رحیما، and Allah is all forgiving and most merciful۔
اچھا یہاں پر جو لفظ آیا ہے جو بنیادی لفظ ہے وہ ہے یدنینا علیہن من جلابیبہن. اس آیت سے دو طریقے سے میں استدلال کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. پہلا طریقہ جو جلباب کا لفظ ہے اس کی جو پلورل فارم ہے جلابیبہن اس آیت کے اندر آئی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یدنینا علیہن وہ اپنے اوپر ڈال لیں. اب اگر مثلاً کوئی آدمی یہ کہے کہ اپنے اوپر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے مونڈھے کے اوپر وہ ڈال لے, تو مونڈھے کے اوپر اگر چادر ڈالی جائے تو اس کو چادر ڈالنا نہیں کہا جاتا کسی بھی زبان میں, نہ عربی زبان میں نہ اردو زبان میں اور شاید ہی کسی دوسری زبان میں یہ کہا جاتا, بلکہ مونڈھوں کے اوپر اس آیت کو اس چادر کو اوڑھا جاتا ہے. مونڈھوں کے اوپر آپ اوڑھتے اس طریقے سے ہیں کہ اس کو چادر کو لپیٹ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یدنینا کا لفظ استعمال کیا, یلبسنا کا لفظ استعمال نہیں کیا. لبیسا یلبسو کے معنی آتے ہیں پہننا اوڑھنا اور یدنینا کے معنی آتے ہیں ڈالنا. ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یدنینا کا ترجمہ صرف یہ ہے کہ اپنے سر کے اوپر وہ چادریں ڈال لیں, چہرہ کھلا رکھیں, چہرے کے اوپر چادر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر وہ صرف اپنا چہرے کے اوپر چادر ڈالیں گی تو اس کو چادر ڈالنا نہیں کہا جاتا بلکہ سروں کو ڈھکنا کہا جاتا ہے. اس کے لیے تغطیت الراس کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یغطینا کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ یدنینا کا لفظ استعمال کیا ہے. لہٰذا چادروں میں سے من جلا, من کا لفظ ہے سے, اب چادروں میں سے اپنے اوپر یعنی اپنے سروں کے اوپر ڈالنے کی واحد صورت صرف یہی ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈالیں کہ ان کا چہرہ بھی ڈھک جائے, اسی کو نقاب کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر نقاب کا لفظ یا مثلا برقعے کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے, چونکہ قرآن کریم الفاظ سے نہیں بلکہ اصل جو قرآن کریم کے سامنے ہے وہ ہے معنی. تو قرآن نے اس کو اپنے انداز سے اس طریقے سے بیان کر دیا. تو پہلی دلیل تو اس آیت سے آیا 59 سے یہ ہے. جو دوسری دلیل ہے وہ بھی اسی آیت سے ہوگی لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کانٹیکس میں جانا پڑے گا اور یہ ہے آیت 53. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی امہات المؤمنین یعنی انبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں ان کے بارے میں ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہتا ہے, پہلے صحابہ کو کہتا ہے لیکن ان کے بارے میں ایڈریس ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ and when you believers ask his wives for something, ask them for behind a barrier. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں جو امہات المؤمنین ہیں ان کے تعلق سے یہ حکم آیا کہ وہ پبلک میں اپنا چہرہ نہیں کھولیں گی. اگر کوئی آدمی ان سے کچھ سوال کر رہا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے, کوئی کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو ورائی حجاب یعنی بیریئر کے پیچھے سے ان سے سوال کرنا ہوگا. ان سے جو بات چیت ہوگی وہ بیریئر کے پیچھے سے ہوگی, ان کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کا ڈھکنا صرف امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے, عام مسلمانوں کا یہ حکم, عام مومنات کا یہ حکم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آیت 53 میں امہات المومنین کا یہ حکم بیان کر دیا تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ ایک ہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے. آگے چل کر اسی آیت میں آ جاتے ہیں آیت 59 میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا, یا ایھا النبی قل لازواجک. اب دیکھیے یہاں پر ازواج یعنی بیویاں, بیٹیاں اور عام مؤمن عورتیں, ان تینوں کا ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جلابیب ڈال لیں اپنے اوپر. اب آپ خود غور کریں کہ اگر امہات المؤمنین کو چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے جب وہ پبلک لائف میں آئیں, اور آیت 59 میں امہات المؤمنین اور ڈاٹرز اور اسی طریقے سے نساء المؤمنین عام مؤمن عورتیں, ان تینوں کا ایک ہی حکم بیان کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور عام مؤمنات کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کا پردہ کریں جس طریقے جو آیت 53 کے اندر اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے لیے بیان کیا ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت سے دو طریقے سے چہرے کا پردہ ثابت کیا جا سکتا ہے, اور یہ دراصل اس لیے عورتوں کے اوپر فرض ہے, یہ کوئی ان کے لیے چوائس کا مسئلہ یا اختیار کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو اختیار یا چوائس سے جو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو بند کریں. تو فی الحال تو میری طرف سے اتنا ہی. اب میں استقبال کروں گا سسٹر علینا علی کا آج کی اس اسٹریم میں. جی سسٹر علینا علی, کیا حال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین کو, مفتی صاحب آپ کو, اور سب سے پہلے جزاک اللہ خیرن, آپ نے مجھے اس اسٹیج پہ لے کر مجھے بہت آنر دیا, اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں جو چیز حسرت رکھتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج پوری کر دی. آج مفتی یاسر الواجدی صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہی ہوں, اور بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا, جس میں ہم خواتین کے لیے بہت سارے سوالات ہوتے تھے اور ہمارے ذہنوں میں بھی آتے تھے. انشاءاللہ آج مفتی صاحب کی رہنمائی میں ان سب کا جواب ملے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب.
چلیں بارک اللہ فیکم، آپ نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا اور اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ آج یہاں موجود ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ چاہوں گا، چونکہ میرے نزدیک اور بلکہ یہ کہوں گا کہ اسلام کے اعتبار سے جو حجاب کا حکم ہے وہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، بلکہ دیگر مذاہب میں بھی ہے، کرسچینٹی میں ہے، ہندوازم میں ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں جن کو مذہب کہتے ہیں، جن کے یہاں مورالٹی کی بنیاد دراصل ڈیوائن اسکرپچرز ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ کیا اسلام کے علاوہ تمام مذاہب میں جو ڈیوائن اسکرپچرز ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹورٹ ہو چکے ہیں، سارے کے سارے محرف ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال لوگ ان کو ڈیوائن مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں میں یہ چیز، یہ احساس زندہ ہے کہ ہماری مورالٹی ہم طے نہیں کریں گے، بلکہ ہماری مورالٹی وہ طے کرے گا جس کو ہم خدا مانتے ہیں۔ تو کم سے کم یہ چیز اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان مشترکہ ہے۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس موضوع کے اوپر بات ہو، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہوں گا، اور یہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں اور اس کے اوپر ریسرچ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حجاب عورت کا یہ صرف اسلامی یا مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ فطری بھی ہے، یہ مسئلہ نیچرل ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ مردوں کے اندر پوری انسانی تاریخ میں اور دنیا کے آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، چاہے وہ لبرل معاشرہ ہو یا ٹریڈیشنل معاشرہ ہو، کہیں بھی آپ چلے جائیں، مردوں کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، اس صفت کو ہم بولتے ہیں اقدام، جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں اگریسونیس۔ تو مرد جو ہے وہ اگریسو ہوتے ہیں۔ اگر قانون اور مذہب کی پاسداری ان کے ذہن میں نہ ہو تو وہ اپنے گول اور اپنے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ مردوں کی خاص بات ہے، یعنی جو جرائم کی دنیا ہے، ان جرائم کی دنیا میں مرد ہی زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگریسو وہی ہیں۔ اسپورٹس کی دنیا ہے تو اس میں مردوں کی ہی اجارہ داری ہے، اس لیے کہ اگریسو وہی ہیں۔ یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ طاقتور ہوتے ہیں، بلکہ اگریسو بھی ہیں، دونوں ہی چیزیں ان کے ہاں ہیں۔ اس لیے اسپورٹس کی دنیا ہو، جرائم کی دنیا ہو، وہاں پر مردوں کی اجارہ داری ہے۔ عورتوں کے اندر نیچرلی اگریسونیس مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ ہم اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں میں فرار ہے اور مردوں میں اقدام ہے، یعنی وہ اوائڈ کرتی ہیں اور مرد جو ہے وہ اقدام کرتا ہے۔ اور اس کی ایک بایولوجیکل ریزننگ بھی ہے۔ وہ بایولوجیکل وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مرد ہیں ان میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد زیادہ اگریسو ہیں اور عورت کم اگریسو ہے۔ جب عورت زیادہ اگریسو ہے، مرد زیادہ اگریسو ہے اور عورت کم ہے، تو حفاظت پھر عورت کی جائے گی، مرد کی نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ مرد کی اگر حفاظت کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ بھائی تم گھر میں بیٹھو، عورت باہر نکلے گی، تو یہ عورت کی فطرت اور مرد کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زیادہ اگریسو ہے اس کو زیادہ بڑے گول دیے گئے کہ تمہیں ان گولز کو اچیو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے خاندان کو پالنا ہے، اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، باہر جا کر محنت والے جو کام ہیں وہ کرنے ہیں۔ وہ سارے کام مردوں کو دیے گئے، اور عورت کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ باہر جا کر کام کرے مردوں کی طرح، جو وزن اٹھانے والے کام ہیں یا جو بھی جس طرح کے ملٹری کے جو کام ہیں، وہ عورت پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، چونکہ مردوں کے اندر اقدام کی صفت پائی جاتی ہے اور عورتوں کے اندر فرار کی صفت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا مردوں کا جو نکلنا ہے معاشرے میں، وہ ایک مستقل ضرورت کے تحت ہے۔ اس کو معاشرہ چلانا ہے، اس کو فیملی چلانی ہے۔ اور عورت اگر اپنے گھر سے نکلے گی تو وہ مستقل ضرورت کے تحت نہیں نکلتی، بلکہ وہ ایک وقتی ضرورت کے تحت نکلتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص وقتی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتا ہے، یا جس کو وقتی ضرورت کے تحت کسی بھی چیز کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ قید و بند کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ آپ حضرات نے بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ پایا ہے۔ ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے تک کی لاک ڈاؤن لگ رہا تھا انڈیا میں، پاکستان میں اور بہت سے مختلف ممالک میں، یورپ میں۔ تو وہاں کیا ہوتا تھا جب لاک ڈاؤن کے زمانے میں کہ کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، سب لوگوں کو گھر میں رہنا ہے، لیکن جو گھر سے باہر نکلے گا وہ وقتی ضرورت سے نکلے گا۔ مثلا کسی کو گروسری لینے جانا ہے یا کوئی ہاسپٹل جانا ہے، یہ وقتی ضرورت ہے۔ اب اگر وقتی ضرورت ہے تو اس وقتی ضرورت کے لیے نکلنے کے لیے اس کو پرمٹ چاہیے۔ اس کو کچھ ممالک نے لائسنس کا سسٹم کیا تھا کہ آپ پہلے لائسنس لیں گے، پرمٹ لیں گے، تب آپ جا کر باہر نکلیں گے، تاکہ اتھارٹیز اگر آپ کو روکے تو آپ وہ پرمٹ دکھا دیں۔ تو وقتی ضرورت کے تحت جب بھی نکلنا ہوگا تو ہمیشہ وہ پرمٹ کے ساتھ یا قید و بند کے ساتھ ہوگا۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ مرد نکلتا ہے مستقل ضرورت کے تحت چونکہ اس کی صفت میں اقدام ہے، اور عورت نکلتی ہے وقتی ضرورت کے تحت چونکہ اس کی صفت میں فرار ہے. لہٰذا جب عورت گھر سے نکلے گی تو وہ قید و بند کے ساتھ نکلے گی، مرد نکلے گا تو اس کے اوپر قید و بند نافذ نہیں ہوں گی. وہ جو عورت کی جو قید و بند ہے وہ کیا ہے؟ وہی اس کا حجاب، وہی اس کا جلباب، وہی اس کا نقاب، یہ قید و بند ہے. تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ جس کا اسلام جس کو پروموٹ کرتا ہے، اور اسلام اپنی ماننے والی خواتین کے اوپر اس چیز کو ضروری قرار دیتا ہے. تو اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ سسٹر علینا آپ اضافہ کریں کہ دوسرے مذاہب میں اس تعلق سے کیا نظریات پائے جاتے ہیں. کیا دوسرے مذاہب بھی حجاب کے بارے میں وہی رائے رکھتے ہیں جو اسلام میں جو حکم پایا جاتا ہے؟ جی جی مفتی صاحب، اصل میں یہ چیز نیسیسٹی ہے، اور چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھو یا تعلق نہ بھی رکھتے ہو، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب جو لوگ الحاد میں بھی ہوتے ہیں، وہ خدا کو نہیں بھی مانتے، لیکن جب ان کی طرف کوئی گندی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ خاتون بھی تھوڑی ہیزیٹیٹ کرتی ہے، وہ ہیراسڈ فیل کرتی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے حجاب کا، الحمدللہ صرف اسلام میں نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت تمام جتنے بھی ریلیجنس ہیں انہوں نے محسوس کی، اور انہوں نے اپنے فالوورز کو اس چیز کا فوکس کیا. میں چند مثالیں دوں گی اور زیادہ لمبی پریزنٹیشن نہیں دوں گی. میں مفتی صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ذرا سلائیڈ میری آن کر دیں. جزاک اللہ خیرن. اچھا، ہمارا جو، میں اس کو بہت ہی پریسائز اور شارٹ رکھوں گی، صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ جسٹ اسلام نہیں، باقی مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے حجاب کا، کرٹن کا، اپنے آپ کو چھپانے کا، اور اس کے ڈفرینٹ مینس بھی ہو سکتے ہیں. کرسچینٹی، ہندوازم اینڈ جوڈائزم، اس وقت میں نے موسٹلی انہی کو لیا. کرسچینٹی اینڈ جوڈائزم آپس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی وجہ سے مکس ہیں تو اس لیے ایزی رہ گیا. ہندوازم کو بھی میں نے آج کے ٹاپک میں انکلوڈ کیا ہے، اور کانسیپٹ آف حجاب ان ادر ریلیجنس آج ہم کریں گے. کرسچینٹی میں ایک کانسیپٹ جو حجاب کا ہے، فرسٹ کرونتھینینس ہے 11 چیپٹر 11 ورس 5 to 6 ہے کہ بٹ ایوری وومن ہو پریز فار پروفیسیز ود ہر ہینڈ انکورڈ ڈس آنرز ہر ہیڈ، اپنے سر کی بے حرمتی کرتی ہے اگر وہ ایسے عبادت کرتی ہے جیسے وہ سر کو کور نہ کرے. اٹ از دا سیم ایز ہیونگ ہر ہیڈ شیوڈ، یعنی کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنا سر منڈوا لیا ہو. یعنی جو کرسچن عورتیں اپنا سر کور کر کے عبادت نہیں کرتی ہیں چرچز میں، ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے وہ بنا بالوں کی ہیں، یعنی کہ گنجی ہیں. For if a woman does not cover her head, she might as well her hair cut off. جو عورت اپنا سر نہیں ڈھکتی ہے، نہیں چھپاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال ہی ختم کر دے، منڈوا دے. یہ کرسچینٹی ہے. اتنا سخت قانون تو اسلام میں بھی نہیں ہے، صرف حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپائیے، اپنے آپ کو ہائڈ کیجیے، اپنے جسم کو. لیکن یہاں پر تو اتنا سخت قانون ہے کہ ایک عورت اپنے بال ہی کاٹ دے، گنجی ہو جائے اگر وہ اپنا سر نہیں ڈھکتی ہے. کرسچینٹی میں ڈیوٹانومی کا چیپٹر نمبر 22 ورس 15 کا ہے a woman must not wear men's clothing. اب یہاں پر ہم بات کریں لبرلزم کی، فیمنزم کی، تو یہ لوگ چیخ کے بات کرتے ہیں کہ اسلام میں بہت سختیاں ہیں، اسلام میں عورت کو جو ہے وہ بہت ہر لحاظ سے روکا گیا ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا گیا ہے. لیکن یہاں پہ ڈیوٹانومی میں کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مردوں کی طرح لباس پہنے، اور اسی طرح مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ عورتوں کے لباس نہیں پہنیں گے، ان کی طرح کی شباہت نہیں رکھیں گے. تو یہ میرے خیال سے وہی میں یہاں اضافہ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ لبرل معاشرے میں رہتے ہیں، جو کرسچینٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور کسی مذہب میں یقین نہیں رکھتے، وہ بھی خواہی نہ خواہی اس حکم پر عمل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی مارکیٹ میں، سپر مارکیٹ میں جاتی ہیں تو وہاں پر مردوں کی کلودنگ کا سیکشن الگ ہے، عورتوں کی کلودنگ کا سیکشن الگ ہے. کیوں ہے بھائی؟ حالانکہ ایک چھوٹا سا شرٹ ہے تو اس میں چھوٹا سا کٹ لگا ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کی ہے. وہ کٹ نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد کی ہے شرٹ. لیکن سوال یہ کہ یہ فرق کیوں ملحوظ رکھا گیا؟ اس فرق کو ملحوظ رکھنے کی وجہ عورت کی وہ فطرت ہے. وہ نہیں چاہتی کہ مجھے ایگزیکٹ مردوں کے جیسے کپڑے پہننے پڑیں، یا مرد نہیں چاہتا کہ میں عورت جیسے کپڑے ایگزیکٹ پہنوں. کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فرق رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ فطرت اس کو اس فرق کی طرف ابھار رہی ہے. بالکل جی مفتی صاحب، اور فطرت یہ بھی ابھارتی ہے کہ چاہے کتنی بھی ماڈرن اور لبرل عورت ہو، جب وہ میں کلوتھنگ ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے تو وہاں پہ وہ ایکسکلوسیولی کہتی ہے کہ مجھے کوئی فیمیل آ کے اسسٹ کرے، نہ کوئی میل آ کے کرے. تو یہ جی بھی جی ایک فطرت میں آتا ہے کہ اس وقت جب وہ اپنے کپڑے پہن رہی ہے، ٹرائی کری، تو وہ نہیں چاہتی کہ اس کو کوئی دیکھے. تو یہ صرف اسلام کا قانون نہیں، یہ فطرت میں شامل ہے. کرسچینٹی، لاسٹ حوالہ میں کرسچینٹی کا دوں گی. جو
گو کہ بہت سارے تھے لیکن میں نے اس کو آج پروسائز رکھنے کی کوشش کی ہے. اس میں صاف کلیئر کمانڈمنٹ ہے کہ یور بیوٹی شوڈ ناٹ کم فرام آؤٹ ورڈ ان دا اڈورنمنٹ جسٹ ایز ایلابریٹ ہیئر اسٹائل اینڈ دا ویئرنگ آف گولڈ جیولری. تمہاری ظاہری جو خوبصورتی ہے وہ تم نے باہر ظاہر نہیں کرنی ہے. تم نے اپنے ہیئر اسٹائل سے، گولڈ جیولری سے، فائن کلوتھ سے نہیں اس کو اڈورن کرنا، نہیں اس کو آؤٹ ورڈ کرنا. ریدر اٹ شوڈ بی دیٹ آف یور انر سیلف. اپنی انر ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے مت کرو. فار دس از دا وے دا ہولی وومن of the past whom put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husband. اپنے شوہروں کے لیے اپنی خوبصورتی رکھو. کسی ایک پاک باز عورت کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کسی غیر مرد کو دکھائے یا کسی اوروں کو دکھائے. تو سیم کمانڈمنٹ بھی اسلام میں ہمارے پاس اسی طرح آتی ہے. تو جو کرسچن عورتیں نعرے لگاتی ہیں کہ our body our choice، میرا جسم میری مرضی، تو یہاں پر بھی یہ چیز آتی ہے کہ ان کی کرسچینٹی ہو تو ادھر بھی اسی طرح کی کمانڈمنٹ ملتی ہے. نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں ہندوازم پہ. اچھا، یہ ہندوازم جو کی عورتیں ہیں سسٹر علینا جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، جی آپ نے کبھی ان کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خودکشی کرنے کا حق ہونا چاہیے، ہم تو کل مریں گی؟ تو بھائی جسم اپنا ہے تو یہ والا اختیار بھی استعمال کریں، لیکن یہ والا اختیار استعمال نہیں کریں گی. صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کا جو ان کا فیک رائٹ ہے اس کو وہ استعمال کرنا چاہیں گی. اینی ویز گوز آن. بالکل مفتی صاحب، جو ان کے پلے کارڈز ہوتے ہیں یا جو اٹھاتی ہیں وہ کوئی ریئل لائف پرابلمس تو ہوتی ہی نہیں ہے. وہ ڈیمانڈ رکھ رہی ہیں جن کا تعلق ہے ہی نہیں ریئل لائف پرابلم سے، اور جو کارڈ وہ اٹھاتی ہیں وہ تو پڑھے بھی نہیں جاتے. خیر موسٹلی ان کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ آزادی پہ ہوتے ہیں، اور آزادی ان کو جس طرح کی چاہیے آج میں وہ بتا دوں گی کہ اس آزادی کا نتیجہ بھی کیا ہوگا جو یہ چاہتی ہیں. خیر میں اپنی پریزنٹیشن کمپلیٹ کرتی ہوں. ہندوازم میں بھی سملر قسم کی جو ہے وہ ہمیں ورسز ملتی ہیں. رگ ویدا اور اس کا جو ہم نمبر 33 ہے، منترا 19-20 کہتے ہیں گاڈ میڈ یو وومن، خدا نے، بھگوان نے تم کو ایک عورت بنایا، سو دیٹ یو شیل لوور یور گیز. یہاں پہ نوٹ کیجیے لوور یور گیز، جیسے کہ اسلام میں آتا ہے اپنی نظریں جھکا لو. سو دیٹ یو شیل لوور یور گیز، ڈو ناٹ لک ایٹ مین، مردوں کی طرف مت دیکھو. اب دیکھو ہمارے ہاں تو ہے مردوں کو حکم کہ آپ جو ہے وہ عورتوں کی طرف مت دیکھیں سیدھا ایسے ہراسمنٹ کی طریقے سے، آپ اور اپنی نظریں جھکا لیں. کیپ یور فیٹ کلوز کور، اپنے پیروں کو بھی بھینچ لیں، کہیں آپ کی ٹانگیں بھی کھلی نہ ہو کہ آپ کا کوئی غلط جیسچر جائے. اینڈ یو شوڈ ناٹ ڈسکلوز دا گارمنٹ، اپنے کپڑے مت دکھاؤ. وچ یو شوڈ کنسیل ود دا ویل، جس کو تم نے کس سے چھپانا ہے؟ ویل سے، حجاب سے، برقعے سے. تمہارے اندر کے کپڑے، جس طرح آج مسلمان عورت اپنے کپڑے پہنتی ہے، اس کے اوپر وہ برقع پہنتی ہے، وہ عبایا پہنتی ہے، اپنے اصل جو اس نے سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جو اس نے اپنے شوہر کے لیے پہنے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے پہنے ہوتے ہیں، وہ بھی کس کو برقعے سے چھپاتی ہے. اسی طرح کی سیم کمانڈمنٹ آپ کو ہندوازم میں ملتی ہے کہ کپڑے تک بھی چھپانے ہیں، کس سے؟ برقعے سے، ویل سے، نقاب سے. خیر آگے چلتے ہیں. ہندوازم میں گروڑ پرانا کی ایک ورس ہے، دا فادر پروٹیکٹس ہر ان چائلڈہڈ. ایک عورت کی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے عورت کو سپریس کر کے رکھتے ہیں، مرد کا یہاں پہ حکم چلتا ہے، اور عورت کو جو ہے وہ ڈھک کے رکھا جاتا ہے، چھپا کے رکھا جاتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. سیم طرح کی حجاب، یہ حجاب ہی ہے نا، چھپانا ہے اپنی قیمتی چیز کو، بھیڑیوں سے، مکھیوں سے، گن سے بچانا ہے. اسی طرح کا جو ایک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پروٹیکشن دی ہے مرد حضرات کی، ہمارے بھائی کی صورت میں، باپ کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، وہ کتنی ہمیں سیکیور کرتی ہے ایک مسلمان عورت جانتی ہے. اب ہندوازم میں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ریفارم کر دیا ہے، دیٹ از دیئر کیس. لیکن ان کے بھی یہی ہے کہ ایک عورت کو اس کا فادر پروٹیکٹ کرے گا جب وہ بچی ہوتی ہے، دا ہسبینڈ ان ہر یوتھ جب وہ جوان ہو جاتی ہے اور شادی کر لیتی ہے، اینڈ دا سن ان دا اولڈ ایج. A woman is not to be allowed to stay independently. یعنی کہ اس کو کسی عمر میں بھی، چاہے وہ بوڑھی بھی ہو جائے تب بھی وہ اپنے بیٹے کی شرن میں رہے گی، اس کی پناہ میں رہے گی، وہ اکیلی نہیں رہ سکتی ہے. اس کے پیچھے مصلحتیں ہیں، ہمارے پاس بھی ہے. لیکن جو نعرے لگاتی ہیں، جو ایکس مسلم ہو گئی، سناتنی بن گئی ہیں، وہ کہتی ہیں جی عورت کو آزادی نہیں ہے، آزادی نہیں. آپ نے تو ایک بوڑھی عورت کو بھی اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، اب ہم بھی یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن خیر یہ کانسیپٹ آپ کے ہاں بھی ہے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اور ہم اس کو اون کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے ریفارم کر دیا، آپ اشیمڈ ہیں.
ہم پراؤڈ ہیں اپنی اپنی یہی بنیادی فرق ہے، یہی بنیادی فرق ہے. آپ خود دیکھیں گے اگر کوئی غیر مسلم آج اسٹریم میں آئے گا اور اس کے سامنے یہ حوالے دے دیے گئے، خصوصاً اگر وہ ہندو ہے، وہ یہ کہے گا میں تو وید کو مانتا نہیں، میں تو فلاں کو نہیں مانتا، مجھے تو گیتا میں سے دکھاؤ. اور جب گیتا میں سے دکھا دیں گے تو کہتا ہے میں گیتا کو نہیں مانتا. تو وہ اصل میں کیا ہے کہ جن لوگوں کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی ہے وہ دراصل اس وقت لبرلزم کے آگے بالکل سجدہ ریز ہیں، سجدے میں گرے ہوئے ہیں کہ جو لبرلزم نے کہہ دیا، جو ویسٹ نے کہہ دیا، اس کو ماننا ہے. تو یہ لوگ، آپ نے بالکل صحیح بولا کہ یہ لوگ اشیمڈ ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ پراؤڈ ہیں. ہم اس کو اون کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ لوگ ڈس اون کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. یہ فرق ہے. ڈسون کرتے ہیں اور ریفارم کرتے ہیں ورڈ آف گاڈ کو، یعنی یہ اپنے گاڈ سے بھی بڑھ کر ہے ان دا میٹر آف انٹلیکٹ. خیر، اگر جو سناتنی بھائی آ کر یا بہن آ کر کہتا ہے کہ ہم حجاب کو نہیں مانتے، یہ دقیانوسی چیز ہے، ایون انڈیا میں بھی آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کے نقاب اتار کے ان کو پھر کہا گیا کہ اب آپ گیٹ کے اندر جا سکتے ہیں. یہاں پہ تو پرشوتم جو ایک پروش تھے، ان کے رام جو تھے، آدرش ایک مانو مانے جاتے ہیں، ان کے بھگوان ہیں، وہ اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو، اپنی پتنی سیتا کو کہتے ہیں او سیتا کیپ یور سیلف ان دا ویل اینڈ لوور یور گیز، کہ تم اپنے آپ کو برقعے میں چھپا لو، اپنے آپ کو نقاب میں چھپا لو اور اپنی نظریں بھی جھکا لو. تو یہاں پہ کیا کہیں گے وہ سناتن بھائی جو اسلام پر سوال کرتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ سپریس کر کے رکھا تھا؟ کیا آدی پرش جو مہان پرش بھگوان رام ہے، وہ کیا اپنی بیوی پتنی سیتا کو اس دور میں بھی سپریس کر کے رکھتے تھے؟ خیر، یہ میں نے چند آپ کو حوالے دیے، ریفرنسز دیے، اور اس کو کراس چیک بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم آپ چلتے ہیں نیکسٹ پہ کہ اگر جن لوگوں نے اسلام کی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا، جن ویسٹرن ممالک نے اسلام کے خلاف ایک جنگ شروع کر دی ہے، ان کے ہاں کیا حال ہے؟ اس ویل کو چھوڑنے کے بعد ان کا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ کوئی اسٹیٹس بتاؤں گی کہ اب ان کی حالت زار کیا ہے. امریکن بایو سینٹر ریویل کرتی ہے کہ 43% آف لائف برثs occur in a non-marital relationship. بنا شادی کے 43% بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ ان کے اپنے سرویز ہیں. ریزن کیا ہے؟ بے راروی، بے حیائی، بے پردگی، اس طرح کی چیزیں. پبس میں جاتے ہیں، یوتھ پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. اپنے اسکرپچرز کو چھوڑ کے، اپنی ساری پابندیوں کو چھوڑ کے، اسلام پر زبان دراز کرنے والے اپنے ملکوں کے اور اپنے ویسٹرن کلچر کو جو اون کرتے ہیں، ان کے حال یہ ہے کہ ان کے ہاں 43% ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں. دا نمبر آف دا برتھ میں یہاں پر ایک چیز روک کر یہ کہنا چاہوں گا، کسی آدمی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر شادی کے باہر مان لیجیے ایک مرد اور عورت نے شادی نہیں کی اور ان کے ہاں بچے ہو گئے، ساتھ میں رہ رہے لیونگ ریلیشن میں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے مرد کو یا عورت کو اس شادی میں کے بندھن میں باندھے بغیر اگر ایک نئی زندگی کو آپ اس دنیا میں لے کر آئے ہیں، یعنی اس بچے کو، تو اس کی کفالت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی کفالت کی ذمہ داری باپ کی نہیں ہے. وہ تو کسی بندھن میں بندھا ہی نہیں، وہ کسی کانٹریکٹ میں بندھا ہی نہیں. لہٰذا یہ جو 43% بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ اسٹیٹ کے اوپر بوجھ ہیں. یہ فیملیز ان کو نرچر نہیں کریں گے، اسٹیٹ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. اور ایسی تعداد امریکہ، یورپ وغیرہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کم عمر مائیں ہیں کہ جو ان حرکتوں کی وجہ سے کم عمری میں ماں بن جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی نہ تو تعلیم ہوئی ہے، تو اسٹیٹ کی طرف سے ان کو وظیفے ملتے ہیں اور اسٹیٹ کے اوپر بوجھ آتا ہے نیسیسریلی. جی بالکل. اور مفتی صاحب یہ دیکھیں، لوگوں کے حق حلال کے پیسوں سے وہ بچے پل رہے جن کو ان کے ماں باپ پالنا بھی نہیں چاہتے. اور جب یہ بچے بنا فیملی کے، بنا ماں باپ کے ایک فیملی لائف دیکھے بنا جب معاشرے میں اترتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرگ ڈیلنگ، ریپس، اور اتنے سارے جو ہے وہ کیسز آ چکے ہیں ایسے بچوں کے جن کے کوئی پیرنٹس نہیں ہوتے. کوئکلی چلتے ہیں. the number of births outside marriage has risen in all European Union member states since 2000. یہ پوری لسٹ ہے، اس کے بھی مزید تھی لیکن میں نے اس کو شارٹ کر کے یاد ہے. 40% جو بچوں کی برتھ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے زنا کی پیداوار، اڈلٹری کے نتیجے میں، بنا شادی کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں. 2000 کہ ہماری جو ایئر ہے اس میں 40% ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں. امیجن کہ آپ کی 100% پاپولیشن میں 40% بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بنا شادی کے وہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ یورپین یونین کا حال ہے. یہ وہ تمام کنٹریز ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی آزادی کے نام پر اختیار کی، اور آج ان کی سوسائٹی اس طرح سفر کر رہی ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں. یہاں پر ہے کہ ان یو ایس اے نان میرٹل برتھس آر انکریزنگلی likely to occur within the cohabiting union, rising from 41%
ریسنٹ برتھس ان 2002 اور وہ 58% پر بڑھ گیا ہے. 41 سے لے کے یہ 58% میں جو ہے وہ یو ایس اے میں بنا شادی کے بچہ پیدا ہو رہا ہے. ریزن صرف یہی بے حیائی. اور بے حیائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے بے پردگی ہوتی ہے اور پھر بے حیائی ہوتی ہے. پہلے نظر پڑتی ہے اور پھر غلط کام ہوتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں یہاں پہ. اب یہ سارے ایک میں نے دیا کہ بچے اس طرح پیدا ہو رہے ہیں. اب ڈائیورسز, کسی نے کسی کی بیوی کو دیکھ لیا, کسی نے کسی کی بچی کو دیکھ لیا, کسی نے کوئی پسند آ گئی. کیوں؟ کیونکہ بے پردگی ہے, کہیں پر بھی نظر چلی آتی ہے, اس نے اس کو پسند کر لیا. ڈائیورس کیسز انٹائر گلوب میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب یہاں پر یہ جو لسٹ میں نے دی ہے یہ ہاف ہے, یہ ڈبل پہ تھی اور یہ انکریز ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ آلموسٹ 42.8% میرجز ایسی ہیں جہاں پر 100% میں سے ڈائیورسز ہو رہی ہیں. ڈیلی کے حساب سے کیسز بڑھ رہے. Abortion rates in 2014, a majority of patients were in their 20s. 20 سال کے بچے 2014 میں ابارشن کروا رہے, 34% ریٹ ہے. لسٹ گوز آن. 18 to 19 ایئر والے بچے 8% ہے, 15 to 7 والے 3% ہے. یا آپ سوچیں کہ ہمارے بچے ان کے ویسٹرن کنٹریز کے جو بچے ہیں جو یورپین کنٹریز میں ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کس وجہ سے جا رہے ہیں. ریزن صرف اور صرف بے حیائی اور بے پردگی. ریپ کیسز according to Al-Kabas newspaper in Britain, 9 out of 12 girls, 12 بچیوں میں سے 9 لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ 20 سال کی عمر میں ہوتی ہیں اور ان کو سبجیکٹ بنایا جاتا ہے, ان کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور کڈنیپنگ ہوتی ہے. کتنا خطرناک ریشو ہے. 12 بچیاں باہر نکلیں گی, 9 ریپ ہو کر باہر اندر آئیں گی. استغفر اللہ. اس طرح کا ان کا کنٹری ہو گیا. ان اٹلی اینڈ میکسیکو, women fears to go outside because of kidnapping and rape. یہ ان کے کنٹریز ہیں. اب یہ آ جائیے یہاں پر. Here are the 10 countries with the highest rape rates. اس میں آپ کو کہیں پر بھی اسلامک کنٹری نہیں ملے گی. اور ریزن کیا ہے؟ سب سے اوپر جو کنٹری ہے وہ ہے باٹسوانا, جہاں 92.93% ریپ ریٹ ہے. اور اتفاق سے لبرلزم مکمل فورس کے ساتھ اگر کہیں ہے تو باٹسوانا میں ہے. یعنی سب سے زیادہ لبرل رائٹس پوری دنیا میں اگر کہیں ہے, یورپ میں بھی نہیں ہے, امریکہ میں بھی نہیں ہے, باٹسوانا میں ہے. تو دیکھیں جہاں لبرلزم سب سے زیادہ ہے وہاں ریپ کا ریشیو بھی سب سے زیادہ ہے. بالکل لبرلزم ہے نا, آزادی ہے. اب آزادی ہے تو جنگل کا قانون ہے, اور جنگل کے قانون میں جس کے ہاتھ جو بکری آ جائے اور جو شیر چڑھ بن جائے. تو یہ ان کے کنٹریز ہیں, یہ ان کا جو چاہتے ہیں آزادی, جو ہمارے ملک میں بھی یہ نعرے لگوا رہے ہیں میرا جسم میری مرضی, یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں اسلام ہے, ہمارے یہاں وہ بہنیں موجود ہیں جو اسلام کو, حجاب کو اون کرتی ہیں. اور الحمدللہ یہ لسٹ 10% جو 10 ہے, یہ ایون میں نے 20 تک بھی دیکھا, یہاں پر بھی 20 تک بھی اسلامک کنٹری کوئی بھی نہیں آتا. صرف اور صرف وہ کنٹریز آ رہے ہیں جو نان اسلامک ہے. یہاں پہ آ جائے گی. The Islamic hijab is among the most prominent terms used by the divine authority Allah subhanahu wa ta'ala to protect us women from these vicious people. ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سبحانہ تعالیٰ نے حجاب دیا ہے, ایک کلین ہیومن سوسائٹی بنانے کے لیے. اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ دیتے تو جو آج حال باقی ملکوں کو ہو رہا ہے وہ وہاں پر بھی ہوتا جہاں پہ مسلم میجورٹی ہوتی. لیکن الحمدللہ ہم اپنے قرآن کو, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والی قوم ہے. ادروائز ڈائیورس, پروسٹیٹیوشن, الکوہل, ڈرگ ایڈکشن, یہ سب اسی طرح پھیل جاتی. یہ سب میں نے آپ کو اسٹیٹس دکھائے ان سوسائٹی کے جنہوں نے اسلام چھوڑا اور اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کیا. Turn to Allah in repentance, all of you, oh you believers, that you might succeed. اللہ کی طرف لوٹ جاؤ, اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. اللہ زبردست, ماشاء اللہ, بہت عمدہ پریزنٹیشن آپ کی. اور آپ نے جو آخر میں جو بات کی ہے وہ یقیناً آئی اوپننگ ہے. اور ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو چاہے اسلام میں بلیو کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, ان تمام لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ وہ دنیا کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. باٹسوانا کی طرح کہ جہاں 92% جو ریپ کے کیسز آتے ہوں اس سے بھی زیادہ, انڈیا میں یا پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, یا جتنی بھی ممالک ہیں, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ باٹسوانا کے طرز پر چلیں تو ٹھیک ہے, وہ اسلام کے اس حکم کی مخالفت کریں, وہ ان کی مرضی ہے. لیکن اگر وہ اپنی عورتوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں, اور یقیناً دیکھنا چاہتے ہوں گے, یہ انسان کی فطرت ہے, تو پھر انہیں اسلام کے اس حکم کی قدر کرنی پڑے گی. یہ اسلام ہی ہے کہ جو ابھی تک کے لبرلزم کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے اور کھڑا رہے گا. لبرلزم کو اگر کوئی فیل کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہی کی تعلیمات ہیں.
ورنہ क्रिश्चियनिटी ने हथियार डाल दिए हैं, हिंदुइज्म ने हथियार डाल दिए हैं, बुद्धिज्म ने हथियार डाल दिए हैं। आप जापान और को देख सकते हैं या जो भी जहां पर भी बुद्धिस्ट लोग बहुत ज्यादा हैं कि वहां क्या हशर है। लेकिन मुस्लिम ममालिक अल्हम्दुलिल्लाह, अगरचे हम उनको इस्लामी ममालिक नहीं कहते हैं, मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस्लामी मुल्क मुकम्मल जहां 100% इस्लाम नाफिज हो वो कहीं है, लेकिन जहां भी मुस्लिम मुआशरे पाए जाते हैं वो अभी भी लिबरलिज्म के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। तो आखिर में जो आपने स्टैट्स दिए हैं ये बहुत जबरदस्त और बड़े आई ओपनिंग हैं।